अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम आपके लिए लेकर आ गए आपके फेवरेट से सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल है इश्क की एपिसोड 44 यानी लास्ट एपिसोड। जी दोस्तों, आज ये नावल इख्तिताम पसीर हुआ और आप यकीनन ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि इसके एंडिंग में क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। उसके चेहरे के तने तासुरात शिद्दत ज़ब्त का पता देते थे। आसपास होती हलचल से बेनियाज उसने काशिफ को ठोकरों पर रख लिया था। शायद दिल आवाजा के हाई अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने का असर था कि इस्लामाबाद की फ़ोर्स भी पहुंच चुकी थी और वहां गुनाहों में मुलविस तमाम तर अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जाए फ़रार तलाश कर रहा था। तभी काशिफ की मदद को कोई नहीं आया था। काशिफ ने कुछ देर मुकाबला करने की हिम्मत की थी, लेकिन वो सुल्तान के सामने टिक नहीं पाया था। तभी लहू लहान वजूद लिए नीचे गिरा। सुल्तान की ठोकरों को बर्दाश्त कर रहा था। बस कर दो रहान, वो शायद उसे जान से ही मार देता जब पीछे से ज़ोया ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए उसे रोकने की कोशिश की। सुल्तान ने पलटकर उसे देखा था, लेकिन उसका हुलिया देखकर वो लबेज गया। एक नज़र बेहोश पड़े काशिफ पर डालता वो ज़ोया के करीब आया और अगले ही पल अपना कोट उतार कर उसने ज़ोया के कंधों पर फैलाया। इसे पहनने। उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते हुए ज़ोया ने वो कोट पहना तो उसका वजूद छुप सा गया। चले मेरे साथ। उसका हाथ थामकर सुल्तान स्टेज से उतरने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था जब पीछे बेहोशी की अदाकारी करता काशिफ उठा। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं सुल्तान, वो गुर्राया था। सुल्तान ने उसकी बात पर पलट कर देखा तो वो उस पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था। उसे संभलने का मौका दिए बगैर काशिफ ने फायर किया था और गोली की गूंज के साथ वक्त एकदम रुक सा गया। फिर ज़ोरदार छलांगे की आवाज़ सुनाई दी थी। ज़ोया ने दहल कर पहले सुल्तान की जानिब देखा और फिर काशिफ की जानिब। उसके रिवॉल्वर से निकली गोली शायद अब तक सुल्तान के सीने में छेद कर चुकी होती, लेकिन फ़कत एक लम्हा लगा था बाजी पलटने में। गोली चलने से फ़कत 1 सेकंड पहले जाने कहाँ से टाइगर छलांग लगाता उड़ता हुआ आया था और काशिफ के रिवॉल्वर लगे हाथ को बुरी तरह काटा था उसने। काशिफ अब इस सब के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी उंगली टाइगर को दबा गई थी। गोली चली ज़रूर थी, लेकिन टाइगर की बदौलत निशाना खता होता सुल्तान की बजाय स्टेज के ऐन ऊपर जगमगाते बड़े से झूमर को जा लगा था। काशिफ ने बुरी तरह हड़बड़ाते हुए ऊपर की जानिब देखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बचाव की कोई तदबीर करता या झूमर के नीचे से हटता, झूमर उस पर गिरता छनाके से चिकनाचूर होने के साथ साथ काशिफ के वजूद को भी पूरी तरह ज़ख्मी कर गया। ज़ोया और सुल्तान शौक से कुछ फासले पर खड़े थे। फ़कत कुछ सातें गुजरी थीं और काशिफ मौत से हमकनार हुआ था। जो गड्ढा उसने सुल्तान के लिए खोदना चाहा था उसमें वो खुद दफन हो गया था और अपने हाथों से उससे अपनी मौत का सामान किया था। आज 3 माह हो चुके थे उनका केस अदालत में चलते हुए। सुल्तान के ज़रिए कुरैशी के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मिलते ही दिलावर शाह ने आला हुक्काम को इन्फॉर्म किया था और कुरैशी के हर ठिकाने हर अड्डे पर रेड की गई थी, जिससे उसका पूरा का पूरा एम्पायर ख़त्म हो चुका था। पहले बेटे की मौत और फिर सारे के सारे कारोबार की तबाही ने कुरैशी को नीम पागल सा कर दिया था। उसके तमाम तर अकाउंट्स भी फ्रीज़ किए जा चुके थे और अब हालात ये थे कि कोई अच्छा वकील तक नहीं कर सकता था। वो फ़कत एक दिन में उसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर परख दिया गया था। मंशियात फरोशी, स्मगलिंग, डार्क वेब, बारूद, उसके अड्डों से बरामद होने वाली हर चीज़ उसे तख्तादार तक पहुंचाने का सामान करती गई थी। और आज बिलाखिर 3 माह बाद उसे अदालत की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। कुरैशी के साथ साथ उसके कुछ और साथी भी इस खेल में फंसे थे और सज़ा याफ्ता ठहरे थे। तो फिर सुल्तान कैसे बच पाता, जो उसका दाया हाथ बनकर हर जगह उसका साथ रहा था।
جہاں ان گناہوں میں ملوث ہر فرد کو سزا سنائی گئی تھی، وہیں سلطان بھی 5 سال قید بامشقت کا حقدار ٹھہرا تھا۔ چونکہ مافیا کو بے نقاب کرنے والا وہ تھا، اسی لیے اس کی سزا میں کمی رکھی گئی تھی، لیکن وہ اس سزا پر شرمندہ نہیں تھا۔ اس سب کھیل کو شروع کرنے سے پہلے اور دلاور شاہ کو تمام تر ثبوت دینے سے قبل وہ جانتا تھا کہ آگ لگے گی تو جلنا اسے بھی پڑے گا، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس سزا کی صورت اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اس کے بعد وہ ایک پرسکون زندگی جی سکے گا۔ عدالت برخاست ہوتے ہی دوسروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی پولیس کسٹڈی میں عدالت سے باہر لایا گیا تھا۔ گاڑی تک پہنچنے سے قبل وہ دائیں جانب دیکھتا مسکرایا، جہاں نانو کے ساتھ زویا آنکھوں میں نمی لیے کھڑی تھی۔ اس کے رکتے ہی زویا آہستگی سے چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی شاید، لیکن لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے سلطان کے ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑی کو دیکھا تو آنکھوں میں موجود نمی رخساروں پر چھلکی تھی۔ "آئی ایم سوری"، وہ بنا آواز بولی۔ سلطان کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ اپنے تمام تر گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں میں۔ 5 سال بعد آؤں گا تو گناہوں کی میل میرے وجود سے الگ ہو چکی ہوگی، پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ انتظار کریں گی نا میرا؟ سلطان نے آنکھوں میں امید کے دیے جلائے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے مسکرائی، پھر بنا ارد گرد کی پرواہ کیے اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر سر رکھا۔ ایک سکون سا تھا جو سلطان کو رگوں پے میں اترتا محسوس ہوا۔ بہت نرمی سے اس کے مشکبو بالوں کو ہونٹوں سے چھوا تھا اس نے۔ "میں اور جونیئر روحان تمہارا انتظار کریں گے"، زویا نے دھیمے سے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ سلطان نے آنکھوں میں سجاب لیے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے لبوں پر امڑتی شرمگی مسکراہٹ اور چہرے پر حیا کے رنگ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھا گئے تھے۔ پولیس اہلکار اب اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ سلطان نے پلٹ کر ایک نظر زویا کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں تشکر کے ساتھ ساتھ کچھ اور انکہے جذبات بھی تھے۔ اسے دور جاتا دیکھ کر زویا کا دل ڈوبا تھا۔ تبھی نانو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بردباری سے مسکرائی۔ زندگی کا یہ حصہ اسے مضبوط بن کر گزارنا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا پاک نے آگے کی زندگی میں اس کے لیے بہت سی خوشیاں چھپا کر رکھی ہیں۔ 5 سال بعد وہ فجر ادا کر کے جا نماز پر بیٹھی وظائف میں مشغول تھی جب حسب معمول اس کاٹیج میں تلاوت قرآن پاک کی آواز گونجی تھی۔ اس آواز پر وہ چونکی ہرگز نہیں تھی، بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ دعا مانگ کر جا نماز سمیٹتی وہ کمرے سے نکلی تو وہاں سامنے وہی منظر تھا جو ہر صبح اس کی آنکھوں کو تازگی بخشتا تھا۔ روحان قرآن پاک سامنے رکھے سورہ رحمان کی بلند آواز میں تلاوت کر رہا تھا اور ان کا بیٹا عدن پاس بیٹھا بڑے انہماک سے یہ تلاوت سننے میں مگن تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اس منظر کو دل میں اتارنے لگی، جہاں 2 افراد تھے اور دونوں اس کے دل کے بے حد قریب تھے۔ "بابا، آپ تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟" روحان قرآن پاک کو بند کر کے غلاف میں لپیٹ رہا تھا جب عدن کی طرف سے سوال آیا۔ "کیونکہ میں نے زبانی یاد کر رکھا ہے اس کلام کو"، روحان نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ دونوں باپ بیٹا زویا کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ "اتنی بڑی کتاب آپ کو یاد ہے؟" عدن نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں تو روحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ "بابا، مجھے بھی یہ قرآن پاک یاد کرنا ہے"، عدن کی جانب سے اگلی فرمائش آئی۔ "ضرور، لیکن پہلے تھوڑے بڑے ہو جاؤ میری جان"، وہ اس کے پھولے پھولے گال چوم گیا۔ تبھی زویا کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی تو عدن بھی اس کے پیچھے لپکا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس وقت فون کرنے والی ایک ہی ہستی تھی اور وہ تھی نانو، عدن کی بیسٹ فرینڈ۔ "عدن، مجھے تو بات کر لینے دو پہلے"، ناشتہ بنانے کی تیاری کرتی وہ نانو سے بات کر رہی تھی، لیکن عدن صاحب اسے سکون سے بات کرنے دیں یہ کہاں لکھا تھا۔ اسے بس یہ بے چینی ہوتی تھی کہ نانو کا فون آیا ہے تو بس اسے ہی بات کرنے دی جائے، اور حسب عادت زویا کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہ ہنستا کھلکھلاتا اس کا فون اٹھائے سیڑھیاں اترتا لان میں جا چکا تھا۔ "ناشتہ مت بنائیے گا زویا"،
آج ناشتہ کہیں باہر کریں گے۔ الماری سے کپڑے نکالتا روحان کھٹ پٹ کی آواز پر اندر سے ہی مخاطب ہوا۔ زویا نے گہری سانس بھرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی چائے کی کیتلی واپس رکھی اور فریج سے نکالی گئی بریڈ بھی فریج میں رکھ دی۔ پھر لاؤنج کی طرف کھڑی ہو کر کھڑکی کھول کر بالکنی میں آ نکلی۔ صبح کی تازہ ہوا سے سانسوں کو خوشگواریت بخشتی وہ نیچے ادن کو دیکھنے لگی، جو گھاس پر الٹا لیٹا ویڈیو کال پر نانو سے جانے کون سے راز و نیاز کر رہا تھا، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ سب سے زیادہ فرینک نانو سے تھا اور ان سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں تو ہر وقت وہ نانو کی گود میں چڑھا رہتا تھا، لیکن اب جب سلطان کی خواہش پر وہ ہنی مون کے لیے ناردرن ایریاز میں آئے تھے تو نانو کی غیر موجودگی سب سے زیادہ ادن کو محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی خاص الخاص تاکید پر ہر روز صبح اور شام کو نانو ویڈیو کال ضرور کرتی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لمحوں پر سجائے خیالوں میں کھوئی تھی جب عقب سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے سلطان نے تھوڑی اس کے کندھے پر جمائی۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں ادن بالکل تم پر کیا ہے، شکل و صورت میں بھی اور عادات میں بھی، میری تو ذرا سی شبیہ بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ ادن کے نقوش دیکھتی ہلکی سی خفگی سے کہہ گئی۔ وہ ہر چیز میں باپ کا پرتو تھا۔ میں بھی چند دن سے کچھ سوچ رہا تھا، وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ گیا۔ کیا؟ زویا اس کی جانب پلٹی۔ یہی کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور شدید بور بھی، اسے کمپنی کے لیے ایک عدد بھائی یا بہن کی ضرورت ہے، تو ہمیں تیاری پکڑنی چاہیے۔ کیا معلوم اس بار اللہ ہمیں بیٹی سے نوازے جو ہو بہو تمہاری جیسی ہو، شکل و صورت میں بھی اور عادات میں بھی۔ ادن کی بوریت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہاری خفگی بھی۔ کیا خیال ہے؟ اس کے گرد بازو حمائل کرتا آنکھوں میں شرارت کے رنگ بھرے وہ مزے سے کہہ گیا۔ ہم ناشتے کے لیے باہر جانے والے تھے غالباً۔ زویا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے حصار سے نکلنا چاہا۔ ابھی ہوٹلز کہاں کھلے ہوں گے اتنی جلدی؟ جب تک ہوٹلز کھلیں گے تب تک ہم… وہ پٹری سے اترتا اس کے چہرے پر جھکا تھا جب زویا ہڑبڑا کر مزاحمت پر اتری۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم باہر کھڑے ہیں، ادن نے اوپر کی جانب دیکھ لیا تو؟ اس کا حصار توڑتی وہ اندر چلی آئی تھی جب حکم میں آتے روحان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ بے دھیانی میں ہی اس کے سینے سے آن لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ پھر سے دور جانے کی کوشش ہوتی اپنی گرد بندھا مضبوط حصار اسے روک گیا۔ آج صبح صبح نیت کیوں خراب ہو رہی ہے جناب کی؟ زویا نے دایاں ابرو جھکا کر اسے گھورا۔ کیونکہ یہ دل ہر صبح اس حسین چہرے پر حیا کے سرخ دیکھنے کا متمنی ہے، اور پھر ہنی مون میں کہاں دن اور رات کا فرق دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتا وہ ان کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ ہنی مون؟ ہمارا کپل دنیا کا انوکھا کپل ہے جو اپنے 4 سال کی بیٹے کے ساتھ ہنی مون منانے آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے دلکش رنگوں سے نظریں چراتی وہ موضوع گفتگو بدلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بیٹے کو علم ہے کہ پیرنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت کم وقت ملا ہے، تبھی وہ کباب میں ہڈی نہیں بن رہا، اور بیٹا بے شک 4 سال کا ہو چکا ہے، لیکن مت بھولیں کہ ہمارے ساتھ کو فقط 2 ماہ ہوئے ہیں، اس لحاظ سے ہمارا شمار نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ اس کا چہرہ اونچا کر گیا تھا۔ کوئی جائے فرار نہ پاتی زویا آنکھیں میچ گئی کہ ایسے لمحات میں اس کی آنکھوں میں دیکھنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ سلطان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ حیا کے باعث ہوتی ہونٹوں کی لرزش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ زندگی اتنی دلکش بھی ہو سکتی ہے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ سچ کہتے ہیں مرد کو سکون صرف اس کی من پسند عورت کی آغوش میں ہی ملتا ہے، اور میرا سکون آپ ہیں۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتا وہ گردن پر بنے تل کو انگلی سے چھوتا اس پر جھکا۔ اس نازک وجود کی خوشبو حواس پر طاری ہونے لگی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے بہت شکریہ زویا۔ اس کے گال کو سہلاتا اپنی ہتھیلیوں کی حدت بخشتا وہ اس سے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبھی انگلیوں کے اسی لمس نے اسے بے مول لیا تھا، لیکن اب محرم کے طور پر ہر بار اس کا یوں نرمی سے چھونا اسے معتبر کر دیتا تھا۔ دل میں گدگداتے سے احساس کو محسوس کرتی
وہ خود سپردگی کے اس انداز میں اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھ گئی تھی، وہ دل جہاں اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون بسیرا کرتا تھا۔ جی دوستوں، آج ہوا یہ ناول اختتام پذیر، تو کیسی لگی آپ کو اس کی اینڈنگ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اسی طرح کے اور بہت سے اچھے ناول ذکر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔